बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। आज लाहौर में बसंत की चांद रात है, काउंटडाउन जारी है। गुड्डी लाहौर दी उड्डी के शोर में लाहौरिये 20 साल बाद पेचे लड़ाने के लिए तैयार है। पूरा शहर सड़कों पर उमड़ आया है, छतों पर भी माहौल गर्म है। रोशनियों से जगमगाते रास्ते, बुलंदोवाला पतंगे और जिंदा दिलाने लाहौर का जोश खरोश दीदनी है। तावा, डेढ़ तावा, तुक्कल, परियां, 2 और 5 नंबर की डोर, मांझा, पेचा, बो काटा के शोर में जेंजी अपनी पहली बसंत के लिए पुरजोश है। ठीक 2 दहाइयों के बाद लाहौर की दुकानें रंग बिरंगी पतंगों और डोर से भर गई है। हर तरफ खिड़की तोड़ रश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बसंत की तैयारियों के हवाले से खासी मुतारिक हैं। उन्होंने दिन भर लिबर्टी चौक, मोची दरवाजे समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान शहरी वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ सेल्फियां भी लेते रहे। लाहौर के शॉपिंग मॉल्स हों या बाजार या सड़कें, बसंत का रंग हर जगह सर चढ़कर बोल रहा है। बसंत की आमद ने हर मंजर बदल दिया है। वही पीले मलबूसात, वही छतों का शोर, वही लाहौर की जिंदा दिली। हर कोई बसंत को अपने अपने अंदाज में वेलकम कह रहा है। 4 रोज के दौरान लाहौरियों ने 1 अरब 24 करोड़ रुपए की डोरें और पतंगे खरीद ली हैं। काइट एसोसिएशन के अहदेदार के मुताबिक बुध के रोज मार्केट्स में 10 लाख से जायद गुड्डे पतंगे, 20,000 से जायद पिन्ने फरोख्त हुए। मंगल के रोज 5 लाख पतंगे और गुड्डे फरोख्त हुए थे। 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपए, 1 तावा 400 रुपए और पौना तावा 300 रुपए और 2 पीस का पिन्ना 12 से 15,000 का फरोख्त हो रहा है। पिछले 2 दिनों के अदाद शुमार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांद रात पर गुड्डे, पतंगों और डोर की फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस वक्त शहर में क्या माहौल है, ये जानने के लिए चलते हैं लिबर्टी चौक में मौजूद साथी हैं इनके पर्सन सहरिश सलीम के पास। जी सहरिश, लाहौर में जोश भी है, खरोश भी है, जज्बा भी है, कलर भी है, रोशनियां भी है, आप क्या देख रही हैं इस वक्त? सलमान, मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पे मौजूद हूँ और जो मनाजर मैंने आज यहाँ पे देखे हैं, इससे पहले शायद मैंने नहीं देखे। हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर इस तरह पे रौनक होती है, लेकिन इस वक्त जो रौनक नज़र आ रही है, इतने खूबसूरत मनाजर हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं। बसंत अगर हम देखा जाए, जो त्यौहार इतने अरसे बाद आया है, लोग जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसको एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने घर वालों के साथ बाहर निकले हैं। मेरे साथ, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, एक बड़ी प्यारी सी फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद खान फ्रॉम हॉल रोड। जवाद, मुझे ये बताइए कि मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि मर्द हजरात जो हैं वो सिर्फ खुद एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ख़वातीन और बच्चों को लेके घर से बाहर आए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सेफ्टी मेजर्स की, तो आपको क्या लगता है कि बसंत इतने अरसे बाद परमिशन दी गई है मनाने की, तो क्या लोग उस तरह से ख्याल रख रहे हैं? आपने देखे क्या मनाजर आज? जी माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच मरियम नवाज साहब का करूँगा। ये सारा क्रेडिट जो है हमारी मरियम नवाज साहब को जाता है। 20 ईयर्स बाद ये इवेंट्स आया है और आपको ये माहौल उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आप फैमिली के साथ भी आप ये मना सकते हैं और बहुत सी फैमिली आप देख सकते हैं और भी आई हुई हैं और बहुत माहौल इन्होंने बहुत अरसे बाद हमें ये इवेंट इस तरह का मिला है और बहुत खुशी इस टाइम लाहौर में है कि हर फैमिली मेम्बर अपने फैमिली को लेके बाहर आया हुआ है। और ये इवेंट जो है हम बड़े अरसे से, मैं तो 2005 से ये हमने ये स्किप हुआ था, तो बहुत अरसे से हम इसको मिस कर रहे थे कि ये कब स्टार्ट हुआ कब, और ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज साहब को जाता है। ये नामुमकिन था जो उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। आप अगर मेरे इर्द गिर्द मनाजर देखें, रोशनियाँ इतनी खूबसूरत हैं यहाँ पर और लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं, मेमोरीज होती हैं। ये शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बसंत देखी होगी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। अभी तो आगाज़ है, देखते हैं अगले 3 दिन क्या होता है। बहुत शुक्रिया सहरिश, आप हमें लिबर्टी से अपडेट कर रही थी, बता रही थी कि लाहौर की रौनक इस वक्त क्या है। चलते हैं मोची दरवाजे, जहाँ हसन खालिद हमारे रिपोर्टर मौजूद है। हसन खालिद, मोची यहाँ गुड़ियाँ, पतंगे और साथ साथ डोर के पिन्ने खरीदारों को तो आज भी मजमा होगा, थोड़ी आप भी मंजर कशी कर दें। जी हाँ, लाहौर की फिजाओं में एक बार फिर से रंग, खुशबू और खुशियों का समा बिखरने को तैयार है और जिंदा दिलाने लाहौर बसंत फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए इंतहाई एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। 3 रोजा बसंत फेस्टिवल शुरू होने में अब सिर्फ चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और शहरी इस वक्त रात के भी मोची गेट, जो कि पतंग साजी की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ महंगाई का शोर भी है, महंगाई का रोना भी है, लेकिन दूसरी जानिब हर कोई अपनी जेब की इस्तात के मुताबिक खरीदारी करता हुआ दिखाई दे रहा है।
کوئی چھوٹی ڈور پتنگ خریدنے میں مصروف ہے اور کوئی ڈور کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہا ہے. میرا کیمرہ مین اصغر ثانی اگر آپ کو میرے پس منظر میں ایک منظر دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موچی گیٹ ہے اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ شہری انتہائی ایکسائٹڈ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. ایسا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے لاہور میں یہ سما جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کا سما ہے؟ دیکھیں یہ ویول دیکھ کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. جس مقصد کے لیے اوورسیز یہاں پہ آئے تھے ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں جی اس موقع کو. اور یہ تمام کیڈٹ جو ہے میاں محمد نواز شریف اور ہماری بہادر باپ کی بہادر بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور کی رونقیں بحال کر دی ہیں جی. ایک طرف شہری جو ہیں وہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, مہنگی ڈور مہنگے گڈے مل رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسی شکایتیں آئی ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا آپ کو پتہ ہے یہ فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ایونٹ ریوائیو ہوا ہے پرائز بھی کنٹرول میں ہو جائیں گی. انجوائے کریں, وائبز لیں اتنے اچھے فیسٹیول کا. مہنگائی چلتی رہتی ہے جی وہ بھی کنٹرول ہو جائے. اوورسیز کتنے ایکسائٹڈ ہیں؟ اوورسیز بڑے ایکسائٹڈ ہیں جی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یو کے کی ٹیم آئی ہے مسلم لیگ نون کی. اس طرح بہت سے اوورسیز جو ہیں اس فیسٹیول کو منانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ بریلینٹ فیسٹیول ہے جی آپ کا. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون اوورسیز کی یہ ٹیم تھی جو کہ اسپیشلی لاہور پہنچی ہے بسنت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور موچی گیٹ کا وزٹ بھی کیا ہے. شہریوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری میں مصروف دکھائی دے رہی ہے. بھائی جان السلام علیکم, کیا کہیں گے کتنے کے ملے ہیں آپ کو گڈے؟ سر یہ گڈے مجھے 500 کا ایک ملا ہے, 2 گڈے سے میں لے کے آیا ہوں. ایکسائٹڈ ہیں؟ ایکسائٹڈ ہے لیکن مہنگائی اتنی زیادہ کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. منہ مانگے ان کے یہاں ریٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے میں نے اپنا ایک چھوٹا گڈا لیا تھا, وہ میں نے نا واپس کر دی ہے کیونکہ اس کا کاغذ ٹھیک نہیں تھا. اس کا کاغذ ذرا اچھا ہے تو پیسے ذرا زیادہ خرچے ہیں. ہوپس ہو کے اچھا گزر جائے گا. 3 دن یہ فیسٹیول بھرپور انداز سے منائیں گے. حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے رونقیں بحال کی ہیں ایک بار پھر سے لاہور کی, اور امید کر رہے ہیں کہ یہ فیسٹیول جو ہے وہ بحری و عافیت جو ہے وہ گزرے گا تاکہ ہر سال اس فیسٹیول کو بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کیا جا سکے. جی دعا پروردگار سے کہ یہ رونقیں پاکستان کی بحال رہے. بہت شکریہ حسن خالد. ادھر بسنت کے شور میں سیاسی محاذ پر پیچے لڑے جا رہے ہیں جس سے نفرت و تقسیم کی سیاست کے بوکاٹا کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں. وزیر اعظم کی مفاہمتی گڈی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ پیچے کے بعد اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کے چیمبر کا رخ کر رہی ہے. وزیر اعظم جیسے جیسے مفاہمتی گڈی کی ڈور کو ڈھیل دے رہے ہیں سیاسی افق سے اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. وفاق اور صوبے دہشت گردی کا بو کاٹا کرنے کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر نظر بھی آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے گزشتہ روز پشاور میں باڑا آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن عباس خان کی نماز جنازہ میں شرکت کی. انہوں نے کیپٹن عباس خان شہید کے جنازے کو کندھا بھی دیا. یہ منظر فطرت الخوارج کے دہشت گردوں کے لیے پیغام تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, جس کا اظہار انہوں نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر کے بھی دیا. اجلاس میں صوبائی وزراء, کور کمانڈر پشاور, چیف سیکرٹری اور IG پولیس کے علاوہ اعلیٰ سول, فوجی اور قانون نافذ کرنے والے حکام نے شرکت کی. اجلاس میں خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور فطرت الخوارج کے ناسور کے خاتمے اور مکمل امن و استحکام کے لیے لائے عمل پر غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. امن کے لیے سول حکومت اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 ٹوک پیغام میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ جنگ ہے جس سے مشترکہ کوششوں سے ہی جیتیں گے. ایپیکس کمیٹی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تمام حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی خدمات اور اقتصادی ترقی کی فراہمی کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی, مواصلات, صحت, تعلیم, روزگار, بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے گا. دوسری جانب بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے سادہ دہشت گردی کے لیے شروع کیے گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن رد الفتنہ 1 کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے. ISPR کے مطابق آپریشن رد الفتنہ 1 29 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی کے مضافاتی علاقوں سے شروع کیا گیا, جس کے دوران مجموعی طور پر فتنۃ الہندوستان کے 216 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا, جبکہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے سلیپر سیلز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا مکمل خاتمہ کیا گیا.
بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ، بارود اور جدید سامان بھی برآمد ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 22 جوان مادر وطن پر قربان ہوئے۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 معصوم شہری بھی شہید ہوئے۔ ملک میں سیاسی اور عسکری محاذوں پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس سے کم از کم یہ واضح ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر جمع ہو گئی ہے۔ اب بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، بھارتی پراکسیز کے دہشت گردوں کو کہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جس طرح سے سیاسی ہم آہنگی کے لیے متحرک ہیں، وہ خوش آئند ہے اور امید ہے کہ وزیر اعظم کی کوششوں سے آنے والے دنوں میں سیاسی فرنٹ سے بھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ سیاسی شعور سے کچھ ہم آہنگی کا اس وقت سفر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، سہیل آفریدی سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم صاحب کی محمود خان اچکزئی سے ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے معاملے پر بھی وفاق اور صوبہ ایک پیج پر آ رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا گیا۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی محاذ پر کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے تو ظاہر ہے کنسرن ہے۔ بلوچستان میں بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے ہفتے میں، وہ بھی بہت بڑے لیول پہ ہوئے ہیں، اور اس سے کے پی میں جو ایک ایپیکس کمیٹی میں آج کو کمانڈر صاحب کی بھی شرکت ہوئی ہے، تو سیکورٹی پرسنل ظاہر ہے وہاں پہ بریفنگ بھی ہوئی ہوگی، اور وہاں پہ جو سچویشن ہے انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا ہوگا، کیونکہ کچھ اہم بات ہے، ایسی ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں بھی تواتر سے ہونے چاہیے، کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں، وفاق اور صوبے کے آپس میں حل ہونے چاہیے۔ اچکزئی اور محمود خان اچکزئی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات سے مجھے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، کیونکہ جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہ اچکزئی صاحب کے پاس نہ شہباز شریف صاحب کے پاس اتنے بڑے اختیارات ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کسی جانب کو فیصلہ لے سکیں۔ لیکن نہ ملاقات ہونے سے ملاقات ہونا تو بہتر اور بہتر بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز نکل آ سکتی ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت بڑی توقع مجھے اس وقت ان ملاقاتوں سے نہیں ہے۔ ٹھیک فیصل صاحب، توقع نہ ہو، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہے یہ آؤٹ آف دی بلو ہو رہی ہیں، اور 8 فروری سے پہلے ہو رہی ہے نا، جیسے گمان تو یہ ہے کہ پس پردہ شاید کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بانی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی تو سپریم کورٹ کے باہر تک چلے گئے، لیکن پھر خاموشی بھی تھی۔ پھر شہید عباس خان جو ہیں کیپٹن، ان کے جنازے میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ کیوں ایسا گمان ہو رہا ہے کہ مقتدرہ کے ساتھ کچھ برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیے سر، مقتدرہ کے ساتھ برف تو پگھلے گی تو عمران خان صاحب کی پگھلے گی تو فائدہ ہوگا نا۔ اس کے بعد اگر کسی کی پگھلتی یا نہیں پگھلتی، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں حتمی جو کال ہے وہ تو عمران خان صاحب نے دینی ہے، اور اگر عمران خان صاحب مانیں گے تو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مانیں گی تو تبھی باتیں آگے چلیں گی نا جی۔ دو ہاتھ پیچھے ہونا پڑے گا۔ اس وقت تک جو میری انالیسس بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، کوئی مقتدرہ کی طرف سے اتنی زیادہ خواہش نہیں ہے کہ آپ برف میلٹ کریں یا یہ کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا، میں ایگری نہیں کرتا اس اپروچ سے، کیونکہ ملک تو بحرانوں کی زد میں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ دے آر سیلنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ ملک میں لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، آئینی طور پہ بھی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، گورننس کا، اور سب سے بڑا ٹیررزم کا ایشو ہے۔ یہ ایشو ایسے ہیں جس کے لیے ابھی معاشی طور پہ جو ہے وہ معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، ہم لوگ پریشان ہیں، کسان بھی پریشان ہیں، دکاندار بھی، تاجر بھی، کارخانے دار بھی، یہ سارے لوگوں کی جو ہمارا عام تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سموتھ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ابھی، اور اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور سی بی ایم نہیں ہو رہا حکومت کی طرف سے۔ یعنی اگر تو عمران خان صاحب کے بچوں کو اس سے ویزا دے دیں، باقی باتیں چھوڑ دیں، وہ آ کے ملاقات کر لیں، تو ایک ذرا بہتری کی گنجائش نکلتی ہے۔ حکومت اس میں بھی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ تو گورنمنٹ ابھی تک نا دے ہیو فیلڈ ٹو واک دا ٹاک۔ کہتے تو ہیں گفتگو کریں گے یا بات کریں گے، لیکن اس کو عملی جمع نہیں بنا سکے ابھی تک۔ ٹھیک، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اسی پر آپ بات کروں کہ 8 فروری کا تیر ابھی تک چبھا ہوا ہے، نکلا بھی نہیں نا، تو اس 8 فروری 2024 کے تیر کو دیکھتے ہوئے اب اس 8 فروری والا جو ہے 2026 والا، اس کے احتجاج کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بسنتی منا لینی چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ لاہور میں تو مومنٹم اس وقت بسنت کا ہے، احتجاج کرتا تو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو تنظیم ہے، وہ پالیہ حمزہ کے علاوہ تو کوئی سیریس ہے نہیں۔
نہ جنرل سیکرٹری نہ انفارمیشن سیکرٹری ساروں نے اپنے اپنے حلقوں میں کوئی ایک ایونٹ بھی نہیں کیا ہے، نہ ٹکٹ ہولڈرز نے کیا ہے، نہ ممبران نے کیا ہے، نہ تنظیم ہے پنجاب میں. وہ جو خاتون وہ بیچاری ہماری بہن سزا یافتہ ہونے کے باوجود کرتی ہے، اس کو کام کرنے نہیں دیتے، اس کو باقاعدہ اس کی ٹیم بھی بدلی، بندے بھی جو ہے ہرڈل کریٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے تو طریقے یا وہ نہیں چلتی نا جی. احتجاج کے لیے بھی آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. مجھے بتائیں نا کیا کوئی ایکٹیویٹی آپ کی نظر میں گزری ہے؟ میری نظر میں تو نہیں گزری. باقی یہ ہے کہ جب تک آپ اور احتجاج کی کال ہے کہ پہیا جام ہے اور وہ جو ہڑتال کی کال ہے، یہ تو بے ضرر قسم کی ہڑتالیں ہیں، بے ضرر قسم کا احتجاج ہے. اس کا نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. ہومیوپیتھک سے ہوگا، آدھے اپوزیشن کہے گی ہم کامیاب ہو گئے، حکومت فیصل صاحب اگر یہ احتجاج ہومیوپیتھک ہوا تو پھر مذاکرات بھی ہے احتجاج کو ایک سرٹن لیول پہ جانے کے بعد ہی ہوتے ہیں نا. تو 8 فروری کو تو امپیکٹ ڈالنا ہے. یہ پی ٹی آئی کو اس بات کا اندازہ ہے اگر وہ خاطر خواہ شو نہ کر پائی تو پھر مذاکرات میں پوزیشن تو کمزور ہو جائے گی. پی ٹی آئی کی سیاسی لیڈرشپ تو ہے نہیں ہے. جو سارے ہیں یہ تو عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر سیاست سیکھ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی ان کو اجازت دی ہوئی ہے اپنی ذات پہ. نقصان ان کا ہی ہو رہا ہے، بہت ہوا ہے، ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا. تو ہم تو یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں دیں. اگر آپ نے کچھ چیز نکالنی ہے، جو منتخب لوگ ہیں وہ اگر قیادت پہ آگے آتے ہیں تو پھر شاید کوئی بات بن جائے. اس وقت تک تو دیکھیں ریئلٹی یہی ہے اور یہی ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہونا. اور آپ اس پہ جو مذاکرات کی ابھی کوئی تو ڈھیلی ماٹھی آفر ہے، یہ بھی اس سے بھی آپ جائیں گے تو آپ یہ جو ہے نا سنجیدگی سے غور کریں. 8 فروری کا جو کام تھا وہ 9 فروری 2023 تھا جب انہوں نے نہیں کیا. 26 نومبر 2024 کو بھی 15 بندوں کی شہادت کے باوجود بلڈ اپ نہیں ہو سکا. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے. یہ وہ استعفے دینے کا بھی ماحول ہوتا ہے نا جی. وہ ماحول تو ہے نہیں نہ. آپ کے پی میں اگر پہیا جام ہوتا ہے یا وہاں پہ لوگ بند کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ کامیاب ہوگا. حکومت بھی اپنی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ تنظیم جو ہے نا جی، پارٹی کی تنظیم نہ ہونے کے برابر ہے. اور عمران خان صاحب پاپولر ہے اور کارکنان ہے، بیچ میں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ جو یہ سارے کام کر سکے. تو ایک بڑی تگڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو کہ پی ٹی آئی میں اس وقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے نہایت مایوس نظر آتے ہیں. فیصل کیل تحریک انصاف ہم سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان فرنٹ میں ایک اہم ترین ٹاپک اس بریک کے بعد. T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز میں پاکستان کے بھارت سے کھیلنے سے انکار کے بعد آئی سی سی پریشان ہے. آئی سی سی پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا. اس کے لیے آئی سی سی نے ڈپٹی چیئرمین اور سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو بیک چینل بات چیت کی ذمہ داری دی ہے. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پلے دا پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے. دوسری جانب قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. ہم حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. بھارت کے ساتھ میچ ہوگا یا نہیں اس کا اندازہ نہیں. جو حکومت کہے گی اس کے مطابق ہی چلیں گے. بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں. بدقسمتی سے وہ ایونٹ میں شریک نہیں ہو رہے جو افسوسناک ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا باضابطہ اعلان کیا. وزیراعظم نے کہا کہ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف گروپ سٹیج میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے جس کا مقصد بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کے دو ٹوک موقف پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں کھیلوں کے مشیر ڈاکٹر آصف نزل نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شکریہ پاکستان کہا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کابینہ کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حمایت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. دوسری جانب سابق انگلش کپتان ناصر حسین بھی آئی سی سی کے دورے معیار پر بول پڑے. بھارت کو بھی کھری کھری سنائی. ناصر حسین نے کہا کہ کبھی آپ ہاتھ نہیں ملاتے، کبھی ٹرافی نہیں لیتے. اگر آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبائیں گے تو کرکٹ تباہ ہو جائے گی. پاکستان اتنی پابندیوں کے باوجود اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے. ناصر حسین نے آئی سی سی کے ڈبل سٹینڈرز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کی جگہ بھارت وینیو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا تو آئی سی سی کیا کرتا؟ کیا آئی سی سی بھارت کو بھی ایونٹ سے باہر کر دیتا؟ آئی سی سی کو بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی بھارت کی طرح برابری سے ڈیل کرنا ہوگا. ناصر حسین کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اپنی بات پر قائم ہے، وہ اپنے کھلاڑی کے لیے کھڑے ہیں. پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کام کیا ہے. کسی کو کھڑا ہو کر یہ ضرور کہنا ہوگا کہ سیاست بہت ہوئی، اب ہم کرکٹ کھیل لیں. دوسری جانب ہندوتوا کی نفرت کا نشانہ بننے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے ہیں. لاہور قلندرز نے مستفیض الرحمان کو ڈائریکٹ سائن کر لیا ہے. پی ایس ایل کی دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور مستفیض الرحمان کے درمیان معاہدہ 6 کروڑ 44 لاکھ پاکستانی روپے میں طے پایا ہے.
बांग्लादेशी फास्ट बॉलर इससे कबल 2016 और 2018 में भी कैनडस की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आईसीसी की इस परेशानी पर बात कर लेते हैं साबिक क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब से। जलालुद्दीन साहब, अब पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद साफ जाहिर हो रहा है कि आईसीसी परेशान है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान के साथ बैकडोर राब्ता करना चाह रहा है, जिसका टास्क सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने वाले इमरान ख्वाजा साहब को दिया गया है। 7 फरवरी से सर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा? देखिए, पॉसिबिलिटी तो हर एक चीज की मौजूद रहती है टिल द गेम डे पे आ जाए और उस दिन तक कुछ ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो है, मगर क्योंकि स्टांस पाकिस्तान ने स्ट्रांग लिया हुआ है और कुछ अगर उनकी शर्तें होंगी इसके पीछे और वो मानी जाती हैं, तब तो शायद थोड़ा बहुत चांस है कि ये मैच हो सके। आईसीसी परेशान जाहिर डेफिनेटली है। एक तो इवेंट पे एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट आता है जब कोई मैच कोई फोरफीट कर दे या प्रेजेंट ना हो मैच डे पे, जिसे हम वॉक ओवर कहते हैं। उसको सिर्फ की चीज किसी भी टूर्नामेंट में होती है, तो उस टूर्नामेंट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। दूसरे सबसे बड़ा इशू तो फाइनेंशियल इशू है, जो कि इन दोनों मैच की वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड कप पे, और उससे न सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा बल्कि सारे मुल्कों को ही नुकसान होगा। तो इसलिए कोई भी नहीं चाह रहा कि ये मैच ना खेला जाए, सबकी ख्वाहिश यही है कि खेला जाए। अब ये सारा कुछ पाकिस्तान और आईसीसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। तो सलूशन तो हर चीज का होता है, मगर फिलहाल आज तक की डेट पे तो पाकिस्तान का स्टांस काफी स्ट्रांग है और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुअम्मा तो जरूर बना हुआ है और इसका हल तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। जलालुद्दीन साहब, आईसीसी के दौरे में आर पर साबिक क्रिकेटर्स मार्क बुचर और नासिर हुसैन भी बोल पड़े हैं। जाहिर बात है जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल की वजह से नहीं बोलेंगे। बताइएगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत दीगर बोर्ड्स कोई किरदार अदा कर रहे हैं? ओपनली तो नहीं कर रहा है। जाहिर है कि ये मामला आईसीसी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है। दोहरा म्यार तो काफी अच्छे से चल रहा है। भारत की मोनोपोली है आईसीसी में भी और अपनी बदमाशी भी है उनकी। ये सब इसलिए है कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है, जिसमें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और आईसीसी उनके दबाव में रहता है, और प्लस जो उनकी अपनी टीम बहुत अच्छा हो गई है और जिसकी वजह से वो टॉप टीमों में आते हैं। तो जब ऐसा कोई स्ट्रांग कंट्री होती है, या दुनिया में इसका कानून है, जहाँ जिसके पास पावर है वो पावर को मिसयूज भी कर लेता है और अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देकर उसको जस्टिफाई भी कर देता है। तो इस वक्त जो भारत की या इंडिया की जो पोजीशन है बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए वो हर चीज करने को तैयार है। जब उन्हें जो दिल चाहे वो कर लेते हैं। मगर पाकिस्तान क्योंकि वीक साइड पे है, सिवाय इसके कि ये एक मैच ना खेलने की धमकी लगाई हुई है, इसके अलावा तो हर चीज पाकिस्तान की इनके अपने अगेंस्ट जा रही है। मतलब टीम भी इनकी बहुत वीक है, क्रिकेट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, और आगे चल के अगर ये मैच नहीं होता तो और मजीद हालात खराब होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। तो मैं तो यही कहता हूँ, जब आप किसी से लड़ाई लड़नी है या तो उसके बराबर आ जाओ अपनी चीजों को लेके, या फिर आप कंप्रोमाइज कर लो, ताकि खाली गीदड़ भपकी से काम ना चले, बल्कि कोई प्रैक्टिकल चीज हो जिससे दूसरी पार्टी पे असर पड़े। मतलब ये लगे कि हाँ वो अगर ऐसा होगा तो उनको ज्यादा क्या होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा। उन्हें तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे इंडिया को, तो मगर नुकसान जो होगा वो बेयर कर सकते हैं। अगर हमारी टीम या हमारा बोर्ड उसको बेयर करना की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। मगर जलालुद्दीन साहब, अब पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेल हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 2 मैचेस बारिश की वजह से मुतासर भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? क्या भारत अगले राउंड के लिए पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए कोई फाउल प्ले कर सकता है, जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था जब भारत मुबैना तौर पर इंग्लैंड से हारा था और ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी? जी, इंडिया तो हर चीज कर सकता है ना। उनको तो आपको आइसोलेट करना है। अगर आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे उनकी किसी ऐसी हरकत से, तो वो तो उस बात से बहुत खुश होंगे। तो आप ये तो उनसे ना उम्मीद रखेंगे वो कोई अच्छी बात करेंगे। अच्छी बात तो करनी होती तो ये नौबत आज आती नहीं क्रिकेट पे जो आई हुई है। तो वो तो एक उनका मिशन है। मिशन यही है कि पाकिस्तान
کرکٹ کو خاص طور سے ابھی ہم کرکٹ ہی کی بات کر رہے ہیں تو کرکٹ کو تو جتنا بھی ہماری کرکٹ کو خراب کر سکتے ہیں, آئسولیٹ کر سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں, وہ کریں گے. تو اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جہاں انہیں میچ ہارنا پڑا, جیسے کہ پہلے بھی ایویڈنٹ رہا ہے کہ وہ پاسبل ہے, اس کو آپ مطلب اگنور نہیں کر سکتے اس بات کو. اب یہ کہ ویدر کیا کرتا ہے اور پاکستان گروپ میچز میں کس طرح ہینڈل کرتا ہے. ایک میچ تو اگر وہ نہیں کھیلے گا وہ تو آپ ہار ہی گئے نا. باقی تو میچ ویسے کمپیریٹیولی تو آسان ہے, مگر اگر وہ بارش کے نظر ہو گئے تو کسی وقت آپ کو فرق پڑ سکتا ہے. مگر جلال الدین صاحب, اس باری معاملہ بھی مستفیض الرحمان کی طرف سے شروع ہوا نا, کیونکہ آئی پی ایل سے نکلنے پر انہیں کہا گیا کہ آپ نکل جائیں. آج وہ لاہور قلندر کا حصہ بھی بن گئے. اس موو کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پلیئر تو وہ اچھے ہی تھے نا. اگر کسی فرنچائز نے لیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس ٹیم کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور لاہور قلندر اس طرح کے انیشیٹو لیتا ہے ہمیشہ سے, کچھ نہ کچھ وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اور ٹیمیں نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایڈوانٹیج ہوگا. اور جہاں تک پلیئر کی بات ہے تو پلیئر تو اچھے ہی ہیں. بہت شکریہ. سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. اٹوٹ رشتوں اور لازوال محبتوں کے تجدید کا دن. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس حوالے سے حکومتی سطح پر مختلف سیاسی, مذہبی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے جلسے, جلوس, ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے گئے. یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ یوم یکجہتی کشمیریوں سے غیر متزلزل حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے. دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر ہے. وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام غیر قانونی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے. پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی, سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان اپنی شرح کشمیر کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائے گا. انہوں نے کہا کہ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسے اسی زبان میں بھرپور جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم نے مارکہ حق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس جنگ میں ذلت آمیز شکست کھا چکا ہے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے مختلف گروہوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. لیکن جب تک بھارت اپنی ناپاک سازشیں ترک نہیں کرتا, خطے میں امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. افواج پاکستان نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, نیول چیف اور ایئر چیف نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا. ISPR نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل, جبری گمشدگیوں اور گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں. بھارت کی جانب سے کشمیر کا آبادیاتی اور سیاسی تشخص بدلنے کی کوششیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. ISPR کے مطابق جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے. عالمی برادری کشمیری عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے. آزادی اور وقار کی جدوجہد میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری جانب ایران امریکہ مذاکرات کی تعطلی سے متعلق تمام قیاسرائیاں دم توڑ گئی. ایران اور امریکہ نے مذاکرات طے شدہ دن اور وقت کے مطابق ہونے کی تصدیق کر دی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں تصدیق کی کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جمعے کو صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے تمام ضروری انتظامات کرنے پر عمانی بھائیوں سے اظہار تشکر کیا. دوسری جانب 2 سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی امریکی میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات عمان میں ہونے کی تصدیق کر دی ہے. اس سے قبل امریکہ ایران جوہری مذاکرات جمعے کو ہی ترکیہ میں شیڈول تھے, جس کے بعد ایران کی جانب سے مذاکرات استنبول سے عمان منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. ایران نے مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ مذاکرات میں علاقائی شراکت داروں کو شامل نہ کرنے اور بات چیت صرف جوہری معاملات تک محدود رکھنے کا بھی مطالبہ کیا تھا. تاہم ان مطالبات کو تسلیم یا رد کیے جانے سے متعلق فی الحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بہت فکر مند ہونا چاہیے. امریکی میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ ایرانی عوام کا ساتھ دیا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو آج مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوتا. امریکی صدر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران کسی پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے, تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے یا نہیں. ایک موقع پر صدر ٹرمپ بولے کہ ماضی میں بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا, جس کے بعد ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کاروائیاں دوبارہ چاہے گا.
کل ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر بات کر لیتے ہیں سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب سے۔ جمیل احمد صاحب، شدید تناؤ کے بعد کل امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے ترکی میں ہونے تھے لیکن اب ایران کے کہنے پر عمان میں ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایران نے ترکی کی بجائے عمان کو ترجیح دی ہے؟ اور کیا آپ کو ان مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہوتا بھی نظر آ رہا ہے؟ بہت کم، بہت جیسے کہا جائے مدھم سی امید ہے، اور اس میں اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات میں چند لمحوں میں بتا دیتا ہوں، لیکن جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں اور جس انداز میں ایک دوسرے بیان آ رہے ہیں، ایک طرف سے ایک سمت سے دوسرے سمت سے، تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بالکل جیسے کہا جائے کہ ایک کوشش تو ضرور ہے، اور ڈپلومیسی میں کوشش بالکل جاری رہنی چاہیے، لیکن اس کی امید تقریباً نا امیدی کے طرف زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس میں دو باتیں ہیں، بلکہ تین۔ ڈیمانڈ کیا ہے امریکہ کی، وہ پہلے دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کے جواب میں ایران نے اور ان کی لیڈرشپ میں کیا کہا ہے۔ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ جی نیوکلیئر آپ بالکل جو انریچمنٹ ہے اس کو زیرو کر دیں، جبکہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق اجازت ہے جو بھی ایل پی ٹی کے ممبرز ہیں ان کو 3.67 اپنے سیولین یوز کے لیے، اور اگر ان کے کسی ایگریمنٹ کے ذریعے زیادہ کی اجازت ہے تو زیادہ مل جاتی ہے، اور آئی اے ای اے یعنی کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن اس کو اتھارٹی اس کو مانیٹر کرتی ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں آپ کا یہ جو حق ہے اس کو ختم کریں، آپ زیرو پر آ جائیں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اب اضافی دو ڈیمانڈ ڈال دی ہیں۔ پہلے تو وہ انریچمنٹ کی بات کرتے رہے جس کی وجہ سے انہوں نے B2 بمپر بیچ کے اور ان کی فیسلٹیز کو، ایران کی فیسلٹیز کو تباہ کیا۔ اب وہ اس میں دو چیزوں کا اضافہ کر دیا انہوں نے۔ پہلے دوسری چیز انہوں نے کی ہے کہ میسائلز جو آپ کی ہیں اس کی آپ بالکل لمٹ کر دیں کم، 2000 سے اس کو 5000 تک لے آئے، 500 تک لے آئے، اور اس کی سپر سونک کی جو کیپیبلٹیز ہے اس کو کم کریں۔ تیسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے کچے آپ کے ہواری اور آپ کے سپورٹر، جس کو کہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، وہ اس کو آپ ختم کر دیں، ان سے اجتناب کر رہے ہیں، اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی ان سے کمیونیکیشن یا امداد کسی قسم کی ان کو نہ دی جائے۔ اب جب دوسری طرف سے ایران کی طرف سے بیان یہ آتا ہے، ان کے صدر صاحب نے، مسعود پیشنسکی صاحب نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اگر ان دونوں میں سے چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں یا یہ مانے، یہ بات ہے تقریباً 7 دن کی، 6-7 دن کی، کہ پھر ہم جنگ کی طرف جائیں گے، ہم یہ ڈیمانڈ تو نہیں مان سکتے۔ مسقط میں کل انہوں نے اپنے کمفرٹ لیول کے لحاظ سے استنبول سے مسقط میں اس کو شفٹ کروایا، کیونکہ ان کی پراکسیمٹی ہے وہاں، اور اس سے مسقط پہلے بھی ان کے لیے شٹل ڈپلومیسی کرتا رہا ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ کوئی 9 تاریخ جون کو، یعنی بلکہ جب حملہ کیا اسرائیل نے، اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے اس کے بعد B2 بمبر بھیجے، اس سے پہلے بالکل یہ JCPO کی ایگریمنٹ دوبارہ ایران راضی کر گیا تھا، سائن کرنے والا تھا۔ 2 دن بعد سائن ہونے تھے، مسقط میں اس کی ہونی تھی اجلاس یعنی کہ میٹنگ، اور اس میں سائن ہونا تھا۔ 2 دن پہلے انہوں نے اس پہ بمباری کر دی، تو وہ ٹرسٹ لیول بھی نہیں رہا۔ اس لحاظ سے وہ بیٹھ جائیں گے کل اس اجلاس میں انڈائریکٹ، ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، ایک مختلف کمروں میں مختلف جگہوں پر بیٹھیں گے، اور وہاں شٹل ڈپلومیسی کے تحت عمانی وہ ایک کا پیغام دوسرے کو اور دوسرے کا پیغام پہلے کو پہنچائیں گے، تو اس طرح اس کا آغاز ہوگا۔ اچھا جمیل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اکثر و بیشتر انسرٹن ہی رہتے ہیں۔ پچھلے سال جون کی جنگ سے قبل بھی ایران اور امریکہ میں بات چیت چل رہی تھی، لیکن پھر امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ ڈیسپریٹ ہو کر پھر ایسی کوئی حرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اشارے زبانی کلامی تو پہلے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جو تیاری نظر آ رہی ہے امریکہ کی، جس میں کہ آپ اندازہ کریں کہ گلف وار میں بھی 90s کے زمانے میں بھی اتنی تیاری نہیں تھی، جب کویت کو سپورٹ کیا انہوں نے صدام کے خلاف، عراق کے خلاف، اس دفعہ اس سے زیادہ تیاری کر کے آئے ہیں یہ۔ اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ایران کو چاہتے ہیں کہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے قابل نہ رہے، اس لیے وہ فل اسپیکٹرم وار کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا ابتدائی طور پر جواب یہ ہے کہ اس دفعہ امریکہ کی جو بھی اس وقت منشا اور خواہش ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ تمام اشارے ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اٹیک کر کے امریکہ دم لے گا، اور اس کے پیچھے جو اسرائیلی لابی ہے وہ تو ہے ہی ہے کار، اور اسرائیل بھی
شاید شامل ہو جائے، اگر وہ نہ بھی ہو تو اس کی منشا اور خواہش پوری ہو جائے گی. جی ٹھیک. اچھا مگر سر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام سے پیچھے ہٹے، جس کے لیے ایران آمادہ نہیں ہے. ایسے میں بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیچ کا راستہ صرف یہی ہو سکتا ہے، ایران اس حد تک راضی ہو سکتا ہے. کل بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ چائنا کے شی پنگ سے، اور ان سے کیا بات ہوئی کسی کو نہیں پتا، لیکن اس میں ایک ایران کا معاملہ بھی تھا. باقی معاملات کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایران راضی ہو جائے کہ ہم اپنا انرچڈ جو مٹیریل ہے، نیوکلیر مٹیریل 400 کے جی کے قریب، وہ شفٹ کرنے کے لیے شاید راضی ہو جائے، چاہے چائنا کو یا کسی اور ملک کو. تو پاکستان بھی ہو سکتا ہے، لیکن چائنا کی زیادہ امید ہے. تو ایسی صورت میں شاید ان پر سختی کم آ جائے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سمبولک ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں زیرو انریچمنٹ کر لیں. زیرو انریچمنٹ کے لیے ایران راضی نہیں ہو رہا ہے. اگر ایران کو جو اس کا حق ہے اس کے این پی ٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے 3.67% انریچمنٹ کا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس پر امریکہ راضی ہو جائے، جس کو کہ تمام ممالک خلیج کے اور پاکستان بھی کی بھی یہی منشا ہوگی کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ایران کو اگر اجازت دے دیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنا نیوکلیر کا سوچ سکے، تو کم از کم اس کی بھی بات رہ جائے گی، آپ کی بھی رہ جائے گی، تو پھر شاید کوئی مسئلہ حل ہو سکے، لیکن امید بڑی کم ہے. جمیل صاحب، دونوں ممالک کو مذاکراتی میز پر لانے میں پاکستان نے بھی اہم رول ادا کیا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی کل کے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کریں گے. پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ ہم پیس میکر کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی کافی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو اس معاملے میں پہلے نہیں شامل کیا جاتا تھا، اور اب پاکستان کو ان اہم معاملات میں شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی ایک ٹریجیکٹری بڑھی ہے، اڑان بڑھی ہے ان کی، جس کی وجہ سے ان کو خطے میں ایک اہم ممبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت ایران کے جس طرح فارن منسٹر نے بیان دیا ہے کہ پہلے تھوڑا سا ہم مطمئن ہو جائیں، استحکام آ جائے تو پھر باقی ممالک کو ہم شامل کریں گے. ابھی فی الحال یہی شٹل ڈپلومیسی کے تحت، یعنی آمنا سامنا نہیں ہوگا امریکن ٹیم کا اور ایران کا، لیکن ان کی شٹل ڈپلومیسی کے تحت پیغام رسانی ہوگی، ڈپلومیٹک پیغام رسانی عمان کے ڈپلومیٹس کے ذریعے. تو اس وقت ہماری ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور ملک کی ضرورت نہیں پڑے گی. بعد میں جب ٹیبل ٹاک ہوں گے، اگر وہ نوبت آ جائے کل کے بعد، تو پھر ممکن ہے کہ پاکستان اور جو باقی خلیجی ممالک ہیں وہ ساتھ بیٹھیں. کل ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے ایجنڈے میں کہ باقی ممالک کو وہاں بیٹھایا جائے گا. یس، پس منظر تو یہ کام چل رہا ہے. یہ جو کوائٹ ڈپلومیسی، اس میں پاکستان کافی اپنا کام دکھلا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز وہاں گئے تھے، فیلڈ مارشل، تو اس وقت بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا تھا کہ پاکستان ایک اسٹیبلائزیشن کے طور پر، اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر کام کر رہا ہے خطے میں، ثابت ہو سکتا ہے اور ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس، کوائٹ ڈپلومیسی کے تحت پاکستان، جب ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی اس وقت بھی پاکستان نے کوائٹ ڈپلومیسی میں کافی اپنا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بیان، اور وہ بھی اس بات کے امریکنز بھی مترب تھے، اور جس کی وجہ سے یہ بیان جو سامنے آیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جس اسٹیج پر بات پہنچ گئی ہے، جس نہج پر بات پہنچ گئی ہے، اس میں ابھی اس شٹل ڈپلومیسی، یعنی کہ آمنے سامنے ہوئے بغیر جو کل ہوگی ایک دوسرے کو پیغام رسانی، اس میں اگر کوئی معاملہ آگے بڑھتا نظر آئے گا، جس میں کوشش یہی ہوگی عمان کی بھی اور باقی جو کوائٹ ڈپلومیسی کر رہے ہیں پس پردہ رہ کے خلیجی ممالک، جنہوں نے امریکنز کو زور دیا کہ بھائی آپ یہ کریں مذاکرات، تو اس میں پاکستان شامل ہے، اور کل بھی پاکستان اسی طرح شامل رہے گا محسوس ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی ایسی بات کل ہونے کا اندیا نہیں دیا گیا ہے. جی جمیل صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کا رد عمل یا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اب مسلم ممالک مل کر کرتے ہیں. اس اسٹریٹجی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی نیٹو طرز پر کوئی اتحاد بننے کی طرف پیش رفت ہے؟ نیٹو طرز پر تو نہ دنیا چاہے گی کہ کوئی اتحاد بنے، اور نہ ہی انہوں نے اپنا دمخم دکھلایا ہے فلسطین کے معاملے میں. یہ جو او آئی سی کی کنٹریز ہیں، او آئی سی کی کنٹریز نے فلسطین کے معاملے میں جب اسرائیل وہاں جینوسائیڈ کر رہا تھا تو اس وقت بھی کوئی اتنا دمخم نہیں دکھلایا. تو اس لیے اس دفعہ بھی کوئی یہ نیٹو طرز والی بات تو نظر نہ آتی ہے، اور نہ ہی
इसको नेटो तर्ज की किसी बात को देखा जाएगा, वेस्ट उसको पसंद करेगा या होने देगा। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, उसमें सऊदीज का अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस और उनके जो अपने एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात आजकल तो बहुत बेहतर है। तो अमेरिका उस मामले में या वेस्ट भी कंफर्टेबल है, उसको एतराज़ नहीं हुआ, ना ही किसी और मुल्क को एतराज़ हुआ इस पैक्ट पर। लेकिन अगर ये बहुत सारे मुल्क मिलके, अब तुर्की भी बीच में शामिल होने चाह रहा है, लेकिन उसमें पसे पर्दा कुछ ममालिक हैं जिनको इस पे एहतमाल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन इसमें नेटो तर्ज का अगर तासुर देना शुरू किया इस्लामिक ममालिक ने, तो पहले से ही जो इस मामले में वेस्ट थोड़ा रखता है अपनी रिजर्वेशन, वो मजीद बढ़ जाएगी और उसको उसमें रोड़े अटकाए जाएंगे। और इसके मुतहम्मिल मुस्लिम दुनिया के ममालिक इस वक्त इस स्टेज पर नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्लिम ममालिक की सारों की ताकत यकजा की जाए और अमेरिका की अलहदा ताकत को रख दिया जाए तो उनकी अस्करी ताकत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया सीनियर डिप्लोमेट साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।